बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, इलेक्शन की तारीख ना मिली तो फिर क्या होगा, सर्द मौसम, पुलिस से टकराव, बारिश का खतरा, ये सब कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, मालूम करेंगे उस्मान डार से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का दावा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन इसहाक डार साहब कहते हैं ऐसा कोई खतरा नहीं है। क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत को खतरा है? महंगाई बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच रही है, इस मकाम से नीचे कैसे आएगी? तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। एक हिस्सा बात करेंगे सियासत पे और दूसरा सियासत के साथ जुड़ी हुई मईशत के ऊपर। उस्मान डार साहब की तरफ चलते हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डार साहब 26 नवंबर की कॉल आ गई है। बिलावल साहब कहते हैं कि जी आर्मी चीफ की तैनाती को मतनाज़ा बनाने के लिए आप पिंडी की तरफ मार्च कर रहे हैं, तो क्या वाकई 26 को जब आप पहुंचेंगे तो आर्मी चीफ का तनाज़ा उस वक्त तक जो है वो पूरा नहीं हुआ होगा और आप ये सारा मार्च इसलिए कर रहे होंगे? तो ये सवाल ये मैं उठाता हूँ कि जो लॉन्ग मार्च नवंबर में फजल रहमान साहब लेके आए थे, फिर ये बिलावल ज़रदारी साहब नवंबर में लॉन्ग मार्च लाए, मरियम साहिबा लाई, माजी में जो लॉन्ग मार्च पीडीएम लेके आती थी, क्या वो आर्मी चीफ या हमारी अजीम पाक फौज को थ्रेट करने के लेके आते थे? खुद ये माजी में लॉन्ग मार्च नवंबर के महीने में करते रहे हैं। क्या क्या नहीं, वो आप तारीख उठाएं, अपने नाजरीन को बताएं कि नवंबर में पाकिस्तान में क्या क्या नहीं होता रहा। अगर ये सब उस नीयत से आते हैं फिर तो समझ आ रही है। तो मौसम अच्छा है, जबरदस्त मौसम है नवंबर का, ना ही ज्यादा सर्दी है ना ही ज्यादा गर्मी है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए, पब्लिक मूवमेंट के लिए पाकिस्तान में नवंबर बड़ा जबरदस्त महीना है, तो इसलिए इसका इंतखाब किया गया था। ये डर क्यों रहे हैं, किस बात से खौफजदा हैं? पहले तो ये कहते थे जी इमरान खान निकलेगा नहीं, लॉन्ग मार्च आएगी नहीं, फिर कहते थे लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल गई। अब जैसे ही मेरे लीडर और आपके साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने 26 नवंबर बारोज हफ्ता ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ रावलपिंडी और अगला लाइल अमल दूंगा, हम सब तैयार हैं। सियालकोट में बैठा हूँ इस वक्त और सियालकोट में भरपूर जुनून जोश जज्बे के साथ तैयारियां जारी हैं। नौजवान सियालकोट के तैयार हैं। हम तो कई रोज कबल से शुरू कर चुके थे अपनी पब्लिक मोबिलाइजेशन, पब्लिक कैंपेन, लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे। लोग चार्ज हैं, पाकिस्तानी कौम तैयार है। और सच पूछिए पूरे का पूरा इस्लामाबाद छोटा पड़ जाएगा जब हम रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। डॉक्टर साहब मज़ामत हुई तो क्या होगा? जी जी, मज़ामत अगर होती है पुलिस की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, फिर क्या होगा? देखिए किसी किस्म की भी अनारकी या हालात खराब होंगे तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। आपका बुज़दिल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये जिम्मेदार होगा। आईनी और कानूनी हक है हमारा पुरअमन लॉन्ग मार्च करना, पुरअमन एहतजाज करना। हमने किसी सतह पे नहीं रोका। 4 लॉन्ग मार्च किए इन्होंने, 4 लॉन्ग मार्च इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, किसी सतह पे नहीं रोका, कोई कंटेनर्स नहीं लगाए। और अभी देखें, अगर आप इस्लामाबाद जाएं आपको ऐसे लगेगा कि इस्लामाबाद एक किला बन के रह गया। इस्लामाबाद के हर कॉर्नर में, हर रोड पे आपको कंटेनर्स ही कंटेनर्स नजर आएंगे। खौफ इनको तारी है, दिमागी तौर पे ये दबाव का शिकार हैं। अब लॉन्ग मार्च आने लगे, अजीम पाकिस्तानी इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। इलेक्शन की तारीख ना मिली तो क्या होगा डॉक्टर साहब? इलेक्शन की तारीख अगर नहीं मिलती तो फिर होगा क्या? मुतालबा आखिर है क्या? देखिए मैं समझता हूँ कप्तान के पास प्लान ए चले, लॉन्ग मार्च है, बी सी डी तक तैयार है। तो अगर ये समझते हैं लॉन्ग मार्च आएगा, लाखों लोग आएंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जहां तक डरने की बात है हम अपना रिकॉर्ड 126 दिन का तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। कप्तान इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि अगर उन्हें अगले 10 माह तक भी सड़कों पे रहना पड़ा, इस तहरीक को जारी रखना पड़ा, तहरीक जारी रहेगी हकीकी आज़ादी की जब तक नए इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से करा नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी खराब माशी सूरत हाल है, वो बर्दाश्त कर पाएगी ये धरने को, इस सारी पॉलिटिकल क्योस को, इस सारी अनस्टेबिलिटी को? देखिए ये तो सोचना उन लोगों को है जिनके हाथों में आज पाकिस्तान के फैसले हैं। इमरान खान साहब तो सिर्फ कॉल दे सकते हैं, और वहां जब ये अजीम लाखों पाकिस्तानी पहुंचेंगे फैसले तो फिर इन्होंने करने हैं ना। जब लाखों लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे होंगे तो फैसले फिर वही करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, कहाँ रहना है। तो इमरान खान ने तो कॉल देनी थी। अब आप खुद बताएं, लाखों का मजमा होगा, इमरान खान उन्हें क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? हम तो एक लॉन्ग मार्च लेके आ सकते हैं। तो वाहिद हाल इस वक्त इंतखाबात हैं। हम सबको
نئے انتخابات کی طرف اس لیے جانا ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے یہ عظیم پاکستانی جو مجھے سن رہے ہیں نیوز سے وہ فیصلہ کریں اگلے 5 سال کون حکومت کرے گا, کس کی حکومت ہوگی, کون ان کا وزیر اعظم ہوگا, کون اگلے 5 سال کا معاشی پلان تیار کرے گا, کون ہے وہ جو پاکستان کو اس معاشی دلدل سے, معاشی بدحالی سے باہر نکالے گا. تو یہ تو ووٹ سے فیصلہ ہوگا اور یہ عظیم پاکستانی کریں گے. خواجہ آصف صاحب آپ کے بڑے قریبی ہیں, آپ کے مد مقابل تھے الیکشن میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سعودی ولی عہد کا جو دورہ تھا وہ آپ لوگوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے. دیکھیں وہ تو خطے میں اوورآل انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کیا, ورنہ خواجہ آصف صاحب ویسے آج کل بوٹ بڑے اچھے پالش کر رہے ہیں, بڑی اچھی سروسز دے رہے ہیں. جو انہیں ایک آدھی رات کو ٹیلی فون کال کر کے آپ کے سٹنگ آرمی چیف جنرل باجوہ کو انہوں نے اس وقت فون کیا, جو خود جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے مجھے الیکشن کی رات کال کی, تو وہ سروسز تو دے رہے ہیں. جس طرح وہ چور دروازے سے پارلیمنٹ میں پہنچے تھے, پھر جو شخص عوام کے کندھوں پہ نہیں, جب ایک شخص اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں جائے گا تو پھر ایسی ہی باتیں کرے گا جیسے وہ کر رہے ہیں جی کہ فلاں کا دورہ کینسل ہو گیا, یا عمران خان یہ کہہ رہے ہیں. مذاکرات کا کوئی آپشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, لیکن مذاکرات بھی سنجیدہ نوعیت کے ہونے چاہیے, اس میں بالکل سنجیدگی نظر آنی چاہیے. الیکشن کی اگر بات کرنی ہے پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں نا. اگر ان مذاکرات کا کیا فائدہ جو ڈائلاگ کے ٹیبل پہ الیکشن ایجنڈا ہی نہ ہو, الیکشن اناؤنس کریں ایجنڈے پہ بیٹھیں گے, ہمارا کمیٹی ہوگی, بات کر لیں گے, لیکن اس کے لیے سیریسنس کی ضرورت ہے. توشہ خانہ سے کوئی خان صاحب کو نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں آپ بتائیں نا, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, انہوں نے پوری کوشش کی میرے لیڈر آپ کے سابق وزیر اعظم کو گزشتہ 7 ماہ سے فارن فنڈنگ, توشہ خانہ, دہشت گردی کے پرچے, شاید ہی کوئی ایسی دفعہ ہو جو انہوں نے ایف آئی آرز کاٹ کے عمران خان پہ, عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے عمران خان کے پولیٹیکل کیپٹل کو انہوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. لوگ پہلے سے زیادہ یقین کرنے لگ گئے ہیں. جب ایک شخص جو 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہو, 10 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہو, 5000 ارب سے زیادہ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کروا چکا ہو, تو اس کے اوپر صرف پاکستانیوں ایک یہ گھڑی کا سکینڈل لے کے آگئے ہیں جی شاید گھڑی چرائی ہے. وہ بھی چرائی نہیں ہے, آپ کی کیبنٹ ڈویژن نے 10 کروڑ مالیت طے کی, توشہ خانہ کے قانون کے مطابق 20% یعنی کہ 2 کروڑ پہ ادا کی. لیکن آپ نے قانون تو 50% کا بنایا تھا نا ڈاکٹر صاحب, تو پھر 20% پہ کیوں لے لی اسے؟ دیکھیں وہ تو اس سے پہلے انہوں نے لی, قانون وغیرہ تو انہوں نے بعد میں بنایا ہے, تو اس لیے ان ڈیبیٹ میں جانا میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے. اس لیے کہ ایک شخص ایمانداری سے, خودداری سے, ذمہ داری اور سمجھداری سے اپنے منصب کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا, انہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ ایک آخری کمنٹ کر دیجئے گا ڈاکٹر صاحب, سیالکوٹ تیار ہے, سیالکوٹ سے کیا شرکت ہوگی؟ میں بڑا خواہش ہے کہ آپ کے حلقے کا بھی معلوم ہو سکے. دیکھیں آگے آپ نے دیکھا ہم نے ریکارڈ شرکت کی ہے گکھڑ میں, گکھڑ ہمیں دیا گیا تھا سیالکوٹ کو, اور ماشاءاللہ مجھے فخر ہے اپنے شہر سیالکوٹ کے عظیم لوگوں پہ, نوجوانوں پہ, خاص طور پہ انصاف یوتھ ونگ بڑا زبردست آگے بڑھ رہی ہے. ہماری تنظیم جو سٹی باڈی بنائی گئی ہے پورے NA67 سیالکوٹ جو میرا حلقہ ہے, میں آپ کے پروگرام سے سیالکوٹ کے لوگوں کو پھر دعوت دے رہا ہوں, تیار ہو جاؤ سیالکوٹ والوں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے مجھے سوال کیا ہے کہ سیالکوٹ کی کتنی شرکت ہوگی, ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو دکھا دیں گے سیالکوٹ والے. کپتان کی کال پہ سیالکوٹ سے ہزاروں لوگ قافلے کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ 26 نومبر کو بروز ہفتہ اپنے کپتان کے پاس راولپنڈی پہنچیں گے. بہت شکریہ عثمان. ڈاکٹر صاحب موجود تھے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے کی طرف. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بار بار ہو رہا ہے, بلکہ ایک دعویٰ بار بار ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے, اور ایک پرسنٹیج بھی وہ شو کرتے ہیں کہ ان کے وقت میں 5% اس کا چانس تھا ڈیفالٹ کا, اور اب 75% ہو گیا ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کچھ دیر پہلے پریس ٹاک کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسا کوئی خطرہ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت ہماری اتنی ونریبل ہے کہ کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر جائے گی؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. کیا پاکستان کی معیشت ونریبل ہے, تباہی کے دہانے پہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل, یس آف کورس. لیکن کیا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ بہت مس پرسپشن لوگوں نے کریٹ کر دیا ہے. یہ ایک لفظ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, CDS. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے
کہ جو مارکیٹ میں ہمارے انویسٹرز ہیں، جو ہمارے بانڈ میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یورو بانڈ لے لیں، سکوک لے لیں، جو بھی بانڈ میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، ان کے پرسپشن کے مطابق، ان کے سوچ کے مطابق پاکستان غالباً دسمبر کے مہینے میں جو پیمنٹ ڈیو ہے $1 بلین سے زیادہ کا، تو وہ شاید پیمنٹ کرنے کے قابل نہ ہو۔ تو یہ سارے مارکیٹ کا نہیں ہے، یہ چند لوگوں کا ہے یہ، اور یہ نمبر ایسا ہوتا ہے جس کو سی ڈی ایس کہتے ہیں ہم، یہ بہت زیادہ فلکچویٹ کر سکتا ہے۔ اگر 2-4 لوگ بھی کہہ دیں کہ ہاں نہیں ہوگا، پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، تو یہ نمبر اوپر چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے 2-4 کم ہو جائے تو یہ نیچے آ جائے گا بالکل۔ تو اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے، یہ ایک انڈیکیٹر ہے، یہ پرسپشن ہے۔ کس کا پرسپشن ہے؟ مارکیٹ میں جو لوگ جنہوں نے پاکستان کے بانڈ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ پاکستان دسمبر کے مہینے میں جو پیمنٹ ڈیو ہے شاید وہ اس پیمنٹ کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ پرسپشن کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیں یہ پھیلائی بھی جاتی ہیں، اور کچھ ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ یہاں پر گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وزیر خزانہ ہے لیکن کوئی وزیر خزانہ ہے بھی نہیں، تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں مارکیٹ میں بھی تو دنیا کو بھی پتہ تو چل رہی ہوتی ہیں کہ کوئی یہاں رکھوالا نہیں ہے، کوئی لک آفٹر کرنے والا پاکستان کی معیشت کو نہیں ہے، فری فار آل ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک پرسپشن ہے۔ دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارے کچھ اس وقت جو ہے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا جو وزٹ تھا پاکستان کا وہ غالباً ڈیلے ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے یہ پرسپشن کریٹ کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کا جو وزٹ ہے، اسحاق ڈار صاحب کنٹرول نہیں کر پا رہے آئی ایم ایف کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ پر امید تھے اور واحد آدمی ہے کہ جنہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس سے پہلے پورا بھی کیا تھا، تو اس لیے امید یہ تھی کہ وہ آگے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ بہت اچھی ڈیل کریں گے۔ انہوں نے آنے کے ساتھ بیانات بھی اگریسیولی دیے تھے، آنے سے پہلے بھی اگریسیولی بیانات دیے تھے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی کمفرٹ زون کے اندر ہیں یا کوئی ڈسٹنس ہے؟ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب 2013 سے لے کے 2016 سے مائنڈ سیٹ سے ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں۔ 2013 سے 16 کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا میرے نزدیک وہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں تھا۔ لیٹ می ریپیٹ، وہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں تھا۔ جب یہ 2013 میں ان کی حکومت آئی، پی ایم ایل این کی، جس کے وزیر خزانہ اطہر صاحب بنے، تو اس وقت امریکہ پاکستان کو ہیلپ کرنا چاہتا تھا، تو بجائے اس کے کہ امریکہ پاکستان کو پیسہ دے $5-6 بلین، تو اس کے لیے ان کو کانگریس کا، سینٹ کا، ان کا کانگریس کا راستہ لینا پڑتا، قانونی کارروائی کرنی پڑتی، جو بہت دیر بھی اس میں لگ سکتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے ذریعے سے پاکستان کو پیسہ دلوایا، کیونکہ پاکستان کو اس وقت آئی ایم ایف میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ صرف اور صرف $2.5 بلین تھا، $2.5 بلین، جو اس وقت کے جی ڈی پی کے برابر 1% آف جی ڈی پی تھا۔ یہ تو کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ آئیڈیل کنڈیشن ہوتا ہے اکانومی کا، لیکن اس آئیڈیل کنڈیشن میں بھی ہم آئی ایم ایف میں گئے، تو یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ چلے جاؤ، ہم تمہیں وہاں سے پیسے دلوا دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کیسا پروگرام تھا۔ میرے نزدیک تو پروگرام تھا ہی کہ جس میں 15 ویور دیے گئے تھے۔ آئی ایم ایف نے اپنی تاریخ میں غالباً کسی بھی ملک کو ایک پروگرام میں اتنے ویور نہیں دیے تھے جو انہوں نے پاکستان کو دیے، تو ایک نئی تاریخ بھی رقم کی آئی ایم ایف نے۔ تو ڈار صاحب کو اس مائنڈ سیٹ سے نکل جانا چاہیے کہ وہ آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، وہ کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں تھا۔ آج جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں ہے، اس پہ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی بدل گیا ہے۔ پہلے ہم کسی بڑے سپر پاور کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، آج ہم ان کے شاید غالباً رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کی جو نظر ہے جو پہلے یہاں ہوتی تھی وہ پیچھے چلی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب ڈار صاحب ہو یا کوئی اور صاحب ہے، ان کے آنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، اس لیے ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اچھا اشفاق صاحب، میرا سوال بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت نہ جاتی، ہم نے جا کے سمجھایا بھی تھا کہ کسی اور سے معیشت سنبھل نہیں پانی، اگر ہماری حکومت نہ جاتی تو ہم سنبھال لیتے، لیکن یہ لوگ سنبھال نہیں پائے، تو کیا پاکستان کی معیشت میں افراد کی اتنی ویلیو ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ
آپ کا نیت کیا ہے؟ آپ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں یا پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو اگر جو بھی حکومت میں بیٹھا ہو اگر اس کا نیت ہے کہ ہم نے خراب کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ٹوٹل ان ایکشن ہو جائے، کوئی ایکشن ہی نہ لے، آپ چھوڑ دیں اسی طریقے سے جو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے۔ میں تو بار بار ٹیلی ویژن پہ کہتا رہا ہوں کہ پچھلے 6-8 مہینے میں جان بوجھ کر پاکستان کی معیشت کو خراب کیا گیا ہے، جان بوجھ کر۔ کیسے ڈاکٹر صاحب کیسے؟ بھئی آپ کوئی ایکشن ہی نہ لو نا۔ مارکیٹ میں تمہارے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں ہر روز 10 روپے نیچے چلا جا رہا ہے اور سب تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی حکومت نہیں ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک نہیں بیٹھا ہوا؟ کیا وزارت خزانہ نہیں ہے؟ تو سب ایک تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے کھلاڑی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، کہاں سے کہاں ایکسچینج ریٹ کو پہنچا دیا ہم نے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے آنے کے بعد کنٹرول تو ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب ایکسچینج ریٹ بھی؟ کہاں کس چیز کو کنٹرول آپ کہتے ہیں؟ 242 سے 222 یا 25 پہ آج ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں 200 تک لے جاؤں گا اس کو۔ 152 سے اوپر اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اچھا 152 سے جو اوپر گیا اس کو لے کر جایا گیا ہے، یہ مارکیٹ کے کھلاڑی لے کر گئے ہیں ان کو، اور ہم سب تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے ساکھ ڈاکٹر صاحب کا معیشت؟ کوئی نہیں ہے، کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے۔ جن بینکوں نے اربوں ارب کمایا، کیا کیا ہم نے؟ خالی انویسٹیگیشن ہی کیا ہم نے، کچھ کیا؟ کوئی ایکشن لیا؟ کیوں نہیں لے رہے ایکشن؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی مافیا ہے بینکس کا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھو یار ہر چیز میں مافیا ہے، لیکن جب ریٹ آف دی اسٹیٹ ہی ختم ہو جائے تو ہر جگہ پہ مافیا نکل آئے گا۔ آپ کو آٹے کا مافیا نکلے گا، چینی کا مافیا نکلے گا، دال کا مافیا نکلے گا، ہر چیز کا مافیا نکل آئے گا، کیونکہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے حکومت اس کا جو تمام صبح سے لے کے شام تک آپ خود سوچیں، آپ تو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، کون سا ویڈیو آنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، کس کو اندر کرنا ہے۔ ابھی تو سب سے بڑا جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دیں، دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دیں، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، بالکل ہم سے بھی تھکا ہوا ملک ہو، کہ وہاں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ گلی کے نکڑ پہ جو پان کی دکان ہے، چائے خانہ ہے یا ریسٹورنٹ ہے یا ہوٹل ہے یا بسوں کا اڈا ہے یا ویگن کا اڈا ہے، ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے کہ میرے حساب میں وہ سارے جنرل جو ہیں جو پرسپیکٹیو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی پان کی دکان پہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں لوگ رائے بھی دیتے ہیں جن کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی رائے دیتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے، بہترین یہ آرمی چیف ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا، کبھی دنیا میں دیکھا ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ تو جب ہمارا سارا اٹینشن اس طرف ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کون دیکھ رہا ہے گورننس کی طرف میں، کون دیکھ رہا ہے معیشت کو، کون دیکھ رہا ہے فارن؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میثاق معیشت کی بات شہباز شریف اس وقت بھی کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے، اب بھی انہوں نے کہا کہ میں نے پیشکش کی، تو پاکستان کی ترقی کا راستہ ہو سکتا ہے کہ اگر سیاستدان بیٹھ جائیں کہ معیشت کو ہم سیاست میں نہیں گھسیٹیں گے اور معیشت کی لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی؟ دیکھیں یہ کنسپٹ ہی غلط ہے میرے نزدیک، یہ میثاق معیشت۔ اگر سب نے ایک ہی کام کرنا ہے تو اپنے جو بناتے ہیں الیکشن کے زمانے میں مینیفیسٹو، اس کو ختم کر دو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا پالیسی ہم بناتے ہیں؟ کوئی بھی پارٹی آ جائے، پارٹی اے، پارٹی بی، پارٹی سی، اس نے ایک ہی پالیسی اس کے پاس ہوتی ہے، اور وہ ہے IMF کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہماری تو کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہے کہ جی پالیسی اچھی ہو رہی ہے، پالیسی وہ بنائیں گے، یا دار صاحب پالیسی بنائیں گے، یا فلاں صاحب پالیسی بنائیں گے۔ بھائی جب کوئی ملک IMF میں جاتا ہے تو وہ اپنی معاشی آزادی کو کھو دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اس کے پاس پالیسی بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، نہ اس کو اجازت ہوتی ہے۔ وہ پالیسی کہیں اور بنتی ہے، وہ صرف امپلیمنٹ کرتا ہے۔ کوئی اچھا امپلیمنٹر ہوتا ہے، کوئی اس سے کم اچھا امپلیمنٹر ہوتا ہے، کوئی خراب امپلیمنٹر ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے۔ تو اس میں کون سا آپ نے جو کیا آپ نے کہا کہ معیشت، میثاق معیشت، کون سی میثاق معیشت کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسے ہی ہے، باتیں ہوتی ہیں سیاست میں، سیاستدانوں کو آزادی ہے کرنے کی، ان کو کرنے دیں آپ اس قسم کی باتیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میرے نزدیک جو ہے یہ پریکٹیکیبل چیز نہیں ہے۔
ہر پارٹی کی اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. ختم کر دو پھر الیکشن. نہیں, کچھ بیسک چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ہم نہیں ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے بیسک چیزوں پہ؟ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب آپ ایک چیز پہ اگر اتفاق کر لیں, کوئی بھی حکومت آ جائے, وہ کہے گے جی ہم نے اگر آج 2 روٹی کھا رہے ہیں, ہم 1 روٹی کھائیں گے, لیکن ہم IMF میں نہیں جائیں گے. اس پہ آپ اگریمنٹ کر لو. سب سے بہترین یہ ہے. اس پہ بھی تو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے نا کہ IMF سے نکلنا کیسے ہے لانگ ٹرم میں. ہم 5 سال 10 سال کا ایک پلان رکھیں کہ IMF کے پاس نہیں جانا, قرضوں کی طرف نہیں جانا, سیلف سسٹینیبل بنانا ہے ملک کو. اس کے اوپر تو اتفاق ہو سکتا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھو یہ بھی ایک عجیب سا کنسپٹ ہے, سیلف سفیشینٹ ہونا یا سیلف ہونا. اگر یہ ساری چیزیں یہ ہو جائیں تو دنیا میں پھر نہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو, نہ یہ بڑے بڑے بینک ہوں جو لینڈنگ کر رہے ہوتے ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ہو کچھ نہیں رہا نا, ہمارے پاس تو کوئی مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہو رہی. ہم تو جو ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں صرف. نہیں, ویلیو ایڈیشن ہی تو کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ ویلیو میں ایڈ کرتے ہیں, اور اسی کو تو ہم ویلیو ایڈڈ کہتے ہیں. یہی تو اسی کو تو ہم پیداوار کہتے ہیں. وہ تو ہو رہا ہے, کبھی سلو ہو جاتا ہے, کبھی تیز ہو جاتا ہے. پچھلی حکومت کے درمیان میں اس نے ذرا مومنٹم پکڑ لیا تھا, آج وہ ختم ہو گیا مومنٹم اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر سعودی عرب اور چین کی مدد آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کوئی سہارا ہمیں ملے گا؟ یار یہ آپ کو سوال کرتے بھی جو ہے نا, آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں یار. آپ کا سوال سن کے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا ذہن کہاں تک چلا گیا ہے کہ اگر وہ ہمیں 2 پیسے دے دے تو ہم زندہ رہیں گے. ایسے ملک پہ جو اس لیول پہ آ جائے کہ 2 پیسے اگر وہاں سے مل گئے تو زندہ رہیں گے, اگر 2 پیسے وہاں سے نہ آئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مہنگائی بڑی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے. اس کی عالمی حالات اس کے ذمہ دار ہیں, دنیا بھر میں ریسیشن آیا ہوا ہے, یا جو ہے وہ یہ حکومت اسپیسیفک ذمہ دار ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ عالمی حالات کا بھی اس میں ریزنز ہیں, کیونکہ تیل کی قیمتیں, کموڈٹی پرائسز کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہے. اب رشیا اور یوکرین وار کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندم کی قیمتیں بھی بڑی ہوں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, خاص کر فرٹیلائزر کی قیمتیں بھی بہت بڑی ہوئی ہوں گی, کیونکہ دنیا کا 1/3 فرٹیلائزر وہ رشیا اور یوکرین ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اگر وہاں پر جو ہے اس وقت جو یوکرین جو ہے اور رشیا وہاں پر کرائسس تو آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے سپلائی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے وہ اس میں کمی آ رہی ہے, اور پھر فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. جب فرٹیلائزر کی قیمت بڑھے گی تو اس کے اثرات زراعت پہ بھی پڑیں گے, اور یہ ساری چیزیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوں گی. تو ایک تو انٹرنیشنل ہے, دوسرا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے جس نے تباہی پھیری ہے پاکستان میں, وہ ہمارا ایکسچینج ریٹ, اور اس کے ذمہ دار اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک تو خود مختار نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کون سا یار خود مختار ہے, وہ کاغذوں پہ ہوتے ہیں. باقی ہاں اگر رضا باکر ہوتا تو اس کے پیچھے IMF تھی. وہ جو ہے وہ اس وقت بھی میں نے خود دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر کا بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا. میں نے کئی مرتبہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں نے ان کے منہ پہ کہا کہ یہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس نے آپ کی معیشت, آپ کی حکومت کو تباہ کیا اس نے سیاسی طور پہ, اور پاکستان کی معیشت کو سیاسی طور پہ تباہ کیا. پرائم منسٹر چپ رہے. رضا باکر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی. تو یہ جو ابھی ہمارے جمیل صاحب ہیں, یہ ہمارے دیسی آدمی ہیں, ٹھیک ہیں, شریف آدمی ہیں, تو ڈار صاحب کے سامنے جو ہے کوئی اٹانومی وغیرہ جو ہے وہ بلیو ہی نہیں کرتے ان سب چیزوں پہ. آپ نے دیکھا نہیں کہ جا کے کہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کے بلڈنگ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور کس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکسچینج ریٹ پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کا ڈومین نہیں ہے وہ. تو یہ کنٹرول ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ نہیں ہونا چاہیے حکومتوں کا؟ دیکھو ہر ملک میں جو ہے اس کے ایک حالات ہوتے ہیں. ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, کاغذوں پہ اٹانومی اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکلی دیکھو ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. اس میں ہر اسٹیک ہولڈر نے مل کر کام کر رہا ہے. منسٹری آف فائنانس نے بھی مل کے کام کرنا ہے, اسٹیٹ بینک نے بھی مل کے کام کرنا ہے, پلاننگ کمیشن نے مل کے ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. جب اتنے میچور اکانومیز ہو جائیں گے تو پھر ہم اٹانومی کی بات کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کا سینٹرل بینک اٹانومس نہیں ہے؟ پاکستان کا سینٹرل بینک اتنا ہی اٹانومس ہے جتنا بینک نگارا ملیشیا کے سینٹرل بینک جو ہے وہ اٹانومس ہے. مورلیس جتنا انڈیا کا سینٹرل بینک وہ ہے انڈیپینڈنٹ ہے. پاکستان کا سینٹرل بینک بینک آف تھائی لینڈ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے.
تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صرف باتوں میں سن کے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر اٹانومی نہیں ہے. ہم بہت اٹانومس ہے اس لحاظ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے. معیشت کا ایک جائزہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اشفاق یوسف تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تولا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. تولا صاحب, ڈارونامکس ناکام تو نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسے لگ رہا ہے کہ ڈار صاحب کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. کرنسی ریٹ بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 220 سے جو ہے وہ 200 کی طرف اور پھر نیچے کی طرف جائے گا, لیکن کوئی بہت بڑا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کہ 250 سے 246 سے 240 سے وہ نیچے لے کے آ گئے, تو کیا ڈار صاحب کا کنٹرول اس دفعہ کمزور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات بہت چینج ہیں. دنیا کی اکنامکس جو ہے آپ کی بڑی گلوبل ریسیشن میں آ گئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو گلوبل اس وقت انفلیشن ریٹ ہے وہ آپ کا 8.22% ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے جو اکتوبر 11 کو انہوں نے ریلیز کی ہے, وہ آپ کو کھلا عام بتا رہی ہے کہ آپ کی جو گروتھ تھی وہ آدھی ہو کے رہ گئی ہے, پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے مین میڈ کرائسس ہیں جو یوکرین وار ہے. آپ کا یوکرین وار کی وجہ سے رشین گیس نہیں جا رہی یورپ کو, آئل رشیا نہیں بیچ سک رہا دوسرے کنٹریز کو, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک ٹاپسی ٹرمی یا ٹرموائل سچویشن ہے. دوسرا افغانستان کا فیکٹر ایک بہت بڑا ہے آپ کا, کیونکہ افغانستان کی جو ٹریڈ ہے وہ روپی میں انہوں نے بین کر دی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جو روپیز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ آپ اس کو کنورٹ کریں افغان کرنسی میں. تو اب وہاں پر تو ہنڈریڈز اینڈ بلینز آف پاکستان روپیز پڑے ہوئے, تو انہوں نے میرا خیال ہے کافی اس پہ پریشر پڑا ہے ہمیں, اینڈ آئی ہوپ کہ ویری سون یہ ختم ہوگا. ریئل ایکسچینج جو پیرٹی آپ کی ہے افیکٹو ایکسچینج ریٹ وہ میرا خیال ہے 180 ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے فواد کہ آپ کا جو اس وقت ایشوز ہیں وہ بڑے کمپاؤنڈڈ ہیں, اور ان کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے ایک ساتھ مل کے تو یہ میرا خیال ہے اس کو سالو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. جہاں تک خیال ہے ڈارونامکس کا, تو ڈارونامکس کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں نے ہمیشہ کہا پاکونامکس ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کا ایک بہت بڑا بیس جو ہے وہ پیرلل اکانومی پہ. جب تک اس بیس کو, جب تک ٹیکسیشن میں آپ ایکویٹی نہیں کریں گے, ٹیکس ریفارمز نہیں کریں گے, آٹومیشن نہیں لائیں گے, یہ ریونیو ڈرتھ آپ کے نظر آئیں گے. ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو اس وقت آپ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے 10,000 بلین کی. 7,440 بلین آپ کے لیے مہنگا پڑ رہا ہے اس وقت, بیکاز کہ آپ کی امپورٹ کمپریشن ہو گئی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں یہ لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہو, جولائی 11 کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ 16 ارب سے اوپر ہوگا, جبکہ حکومتی دعوے دار کہتے تھے 5 ارب ہوگا, اور یہ 8 ارب اسٹیٹ بینک کہتی تھی. اور یہ جو 8 ارب کا پریشر ہے, جو 8 ارب ڈالر آپ نے زیادہ کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17 ارب پہ, تو 9 ارب ڈالر کا پریشر آج آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر وہ 9 ارب کا پریشر نہ ہوتا تو آج آپ کے پاس 17 بلین ڈالر پڑے ہوئے ہوتے تھے. اچھا چلیں, اگر ہم ایک لمحے کو تولا صاحب یہ خیال کریں کہ ڈار صاحب کے آنے سے فرق آنا چاہیے تھا, کنٹرول بہتر ہونا چاہیے تھا. خود آپ نے بھی کئی دفعہ بتایا, ہم نے بھی یہ سنا کہ ڈار صاحب کا ٹیکس کلیکشن سے لے کے جو تمام پاکستان کے ریونیو جنریشن کے معاملات ہیں اس پہ گرپ بڑی اچھی ہوتی ہے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بہت اچھی ڈیل کرتے ہیں. تو جب سے ڈار صاحب آئے آپ کو کچھ فرق نظر آیا ہے؟ فرق یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت چیزیں کنٹرول میں ہیں. کس طرح؟ دیکھیں آپ کی یہ کرنسی ولنریبلٹی اگر ڈار صاحب نہیں ہوتے, میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کر لیں, مگر میرے حساب سے اگر ڈار صاحب نہیں ہوتے تو یہ 250 پہ بھی ہوتا ڈالر آپ کا. نہیں, لیکن اگر کنٹرول اتنا اچھا ہے تو پھر مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈیفالٹ کے خطرے کے لیے بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو کنٹرول اگر اتنا اچھا ہے تو پھر مارکیٹ سے آواز نہیں آنی چاہیے ڈیفالٹ کی. میں نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی تھی کنٹری ڈیفالٹ رسک کے اوپر, یہ ڈیٹ کے اوپر آئی تھی جو آپ کے سکوک بانڈ اس وقت آپ کو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا 79 یعنی وہ ڈیفالٹ رسک ایک ہوتا ہے سواپ کی ایک ڈیریویٹو ہے, وہ میں آپ کے ناظرین کو سمجھا بھی دوں گا مگر بہت ٹیکنیکل ہے. اس کا 79% پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے کہا کہ جی محمد بن سلمان کی میرا خیال ہے کوئی وزٹ آپ کی پوسٹ پون ہوئی ہے, کچھ چائنا نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی ہے, آئی ایم ایف آپ کو لفٹ نہیں کرائی ہے چائنا, وہ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں نا, تو اگر ان کی ایک پرسیپشن ہے اور سی ڈی آر بڑھا, اور ابھی آج میرا خیال ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہہ بھی دیا ہے, اور ایم او ایس جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا, انہوں نے بھی کل کہا تھا کہ پاکستان ول پے اٹس سکوک بانڈ ان ڈسمبر آن ٹائم. ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے کچھ دیر. بس اب دیکھیں اس کے بعد جب کنٹری کی 2 ہائیسٹ فائنانس اتھارٹی کہہ رہی ہیں
2 इलेक्टेड नुमाइंदे हैं आपके, एक सेनेटर हैं और एक MNA है, मेरा ख्याल है फिर चलें, अच्छी बात है। अगर CDS में किसी को बेचना है और कोई कमा रहा है तो अल्लाह ताला उनको मुबारक करे जी। और कहाँ कंट्रोल बेहतर हुआ है? हम स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं कि प्रोग्रेस की तरफ है, ये भी डार साहब के आने का इम्पैक्ट है? देखिए, बिजनेस परसेप्शन होता है, डार साहब का अपना एक इम्पैक्ट ज़रूर है, बट एक बिजनेस परसेप्शन है। मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जी पॉलिटिकल टर्मोइल जब भी होता है ना तो आपके इम्पैक्ट्स आते हैं, ये थोड़े बहुत रहते हैं, और पॉलिटिकल टर्मोइल की ये खासा होता है कि वो हर चीज़ को एक अपना है ना बड़ा ग्लूमी कर देता है। तो ये ग्लूमी सिचुएशन है। आप देखें दुनिया के अंदर ये हाल है। बांग्लादेश आफ्टर सो लॉन्ग इसने $4.5 बिलियन का पैकेज IMF से लिया है 9 नवंबर को। 4.3 का जो EFF है और मेरा ख्याल है 1.2 का 4.1 और 1.4 का मेरा ख्याल है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड है, RSF जिसको हम कहते हैं। तो अब आप खुद देखें, इनकी करेंसी अगर आप देखेंगे तो 79-80 टका पे थी, आज 102-103 पे चल रही है। तो इसकी डिवेल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 23% के करीब बनती है। चाइनीज़ युआन काफ़ी प्रेशर में, इंडियन करेंसी काफ़ी प्रेशर में, वर्ल्ड की सारी करेंसीज प्रेशर में। यूरोप पहली मरतबा डॉलर से नीचे आया। आप पाउंड को देखें, बहुत नॉमिनल पैरिटी पे अभी स्वैप हो रही हैं इनकी चीज़ें भी। तो मैं समझता हूँ प्रेशर में तो है, और ये मैन मेड क्राइसिस है। अब बिकॉज के नेटो की वजह से ये यूक्रेन रशियन वॉर भी है। आपको पता है इस वक्त एक बरतानिया का सर्वे हुआ था, आई डोंट नो अब उसकी हकीकत क्या है, 2 महीने पहले की ये बात है, कि वो कहते हैं अगर यही हालात रहे तो 2000 पाउंड का सिर्फ यूटिलिटीज़ का बिल होगा एवरेज हाउस होल्ड को। यानी कि महंगाई हर जगह इतनी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ तोला साहब बताइएगा, IMF के साथ डार साहब के ताल्लुकात कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, IMF एक लेंडर है, IMF का पर्सनल कॉन्फिडेंस अपनी जगह होगा, मगर आप कभी एक काम सोचें और सोच के आपको भी हैबत आएगी कि लकड़ी की तलवार से न्यूक्लियर वेपन के सामने आप लड़ रहे हैं तो आप कैसे लड़ेंगे। इस वक्त आपकी जो सिचुएशन थी ना, देखें IMF एक चीज़ देखता है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, डेट रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, आप क्या कर सकते हो। अब अगर देखें टैक्स टू GDP के रेशियो की बात करें तो उनका मेरा ख्याल एक न्यूज़ क्लिपिंग आई थी कि वो कह रहे हैं अब 600 अरब आप और दें, नई टैक्स कलेक्शन दें। आप एक तरफ तो आप इंपोर्ट का प्रेशर कर रहे हैं, इंपोर्ट आपकी जगह इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है आपकी। इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी जब भी होती है ना तो उस पर आपको पोर्ट के टैक्सेस काफ़ी हो जाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी आ जाती है, आपको टैक्स पे विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्शन होती है, सेल्स टैक्स की कलेक्शन होती है, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह सब आपको मिल जाती हैं। अब इंपोर्ट आपने बंद किए बिकॉज आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से। तो जितना आपने कम करना है उतना ही जाके आपको मेरा ख्याल है ये तकलीफ देगा। और इस वक्त के जो हालात हैं मैं समझता हूँ कि 7.44 बिलियन ट्रिलियन भी अगर आप कर लें तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा आपकी इकॉनमी के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया। अशफाक यूसुफ सोला साहब हमारे साथ मौजूद थे, मईशत का जायज़ा लिया। आज के प्रोग्राम से याद दीजिए। अल्लाह।